बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम। तो आज की हमारी फ़सल है वो फ़सल ही के बारे में। हमने पढ़ा था कि कुल्ली जाति की 3 किस्में हैं, एक जिन्स, एक नौ और एक फ़सल। जिन्स और नौ के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम फ़सल के बारे में पढ़ेंगे। फ़सल मैंने बताया था कि फ़सल कहते हैं कि वो कुल्ली जाति हैं जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकतें एक ही हो, और ये कुल्ली जाति अपने अफराद की माहियत को दूसरे अफराद की माहियतों से जुदा कर दे। इसे क्या कहा जाता है? फ़सल करीब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा हैवान। जैसे ही मैंने हैवान कहा, आपके ज़हन में इंसान भी आ गए और जानवर भी आ गए, ज़ैद अमर बकर खालिद भी आ गए और गाय बैल बकरी भी आ गए, सारे आ गए। अब आप एक ऐसी चीज़ ज़िक्र करो कि इंसान से जानवरों को जुदा कर दिया जाए, इंसान से जानवरों को जुदा कर दिया जाए। तो आपने क्या कहा था? नातिक। जैसे ही आपने नातिक कहा, सारे जानवर भाग के सिर्फ क्या रह गया? इंसान क्या रहे। तो ये देखो, नातिक इंसान की क्या फ़सल है। इसने क्या किया कि अपने अफराद की हकीकतों को दूसरे अफराद की हकीकतों से, दूसरे अफराद की माहियतों से जुदा कर दिया। इसे क्या कहा जाएगा? फ़सल कहा जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हम किताब के एतबार से फ़सल की तफसील के साथ इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे। याद रखिए, मैंने कहा था कि मंतिक के अंदर जब सवाल किया जाता है तो दो इस्तिलाह लाजमी तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। एक इस्तिलाह मा हुआ और एक इस्तिलाह अय्यु शैइन हुआ। इस्तिलाह मा हुआ के ज़रिए जब पूछा जाए तो इस्तिलाह मा हुआ के अंदर जब एक चीज़ के बारे में पूछा जाए तो जवाब में क्या ज़िक्र की जाती है? उस चीज़ की पूरी हकीकत व माहियत ज़िक्र की जाती है। उस चीज़ की पूरी हकीकत व माहियत ज़िक्र की जाती है, यानी उसकी चीज़ की नौ के बारे में ज़िक्र किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अल इंसानु मा हुआ। तो देखो, मैंने मा हुआ के ज़रिए एक इंसान के बारे में पूछा कि इंसान क्या है, तो क्या ज़िक्र किया जाएगा? उसकी पूरी हकीकत, पूरी माहियत ज़िक्र की जाएगी। मैंने कहा उसकी एक नौ ज़िक्र की जाएगी। मैंने कहा अल इंसानु मा हुआ, आपने कहा हैवान नातिकुन। तो देखो, हैवान क्या है? हैवान नातिक क्या है? नौ है, उस चीज़ की पूरी हकीकत है। तो जब एक के बारे में सवाल किया जाए इस्तिलाह मा हुआ के ज़रिए तो जवाब में क्या वाक़या होती है? नौ वाक़या होती हैं। और जब मा हुआ के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा के बारे में सवाल किया जाए तो जवाब में वो चीज़ ज़िक्र की जाती है जो उन दोनों के अंदर या उन तीनों, चारों, पाँचों, छठों के अंदर तमाम मुश्तरक है। क्या है? तमाम मुश्तरक है। मुश्तरक नहीं, तमाम मुश्तरक। मैंने कहा अल इंसान वल फरसु माहुमा। इंसान और घोड़ा क्या है? अब देखो, इंसान और घोड़ा जोहर भी है, जिसमें मुतलक भी है, जिसमें नामी भी है, लेकिन ये सब इनके अंदर मुश्तरक है। तमाम मुश्तरक नहीं है। आपने तमाम मुश्तरक बतानी है। तो इन दोनों के अंदर तमाम मुश्तरक क्या है? हैवान है। नातिक इन दोनों के अंदर, साहिल इन दोनों के अंदर, नाहिक इन दोनों के अंदर मुश्तरक नहीं है, बल्कि इन दोनों के अंदर हैवान मुश्तरक हैं। तो जब इस्लाह मा हुमा यानी मा हुआ के ज़रिए दो या दो ज़्यादा के ज़रिए सवाल किया जाए तो जवाब में उन दोनों की तमाम मुश्तरक ज़िक्र की जाती है, यानी यूँ कह लो कि जिन्स ज़िक्र की जाती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा के बारे में सवाल किया जाए तो जवाब में क्या ज़िक्र होती है? जिन्स ज़िक्र होती है। मैंने कहा इंसान वल फरसु मा हुमा, आपने कहा हैवानुन, तो जवाब में क्या ज़िक्र हुई? जिन्स ज़िक्र हुई। लेकिन एक इस्तिलाह है इस्तिलाह अय्यु शैइन हुआ। इस्तिलाह अय्यु शैइन हुआ के ज़रिए किसी चीज़ की मुमय्यज़, किसी चीज़ की फ़सल के बारे में पूछा जाता है, यानी वो चीज़ ज़िक्र की जाती है जो अफराद की हकीकतों को दूसरों की हकीकतों से जुदा कर दे। अय्यु शैइन के ज़रिए वो ज़िक्र की जाती है। याद रखिए, अय्यु शैइन हुआ के ज़रिए जब फ़सल के बारे में पूछा जाएगा तो दो तरह से पूछा जाएगा। एक अय्यु शैइन हुआ फ़ी ज़ाती ही और एक अय्यु शैइन हुआ फ़ी अरज़ी ही। जब पूछा जाएगा अय्यु शैइन हुआ फ़ी ज़ाती ही तो जवाब में फ़सल ज़िक्र की जाएगी। क्या ज़िक्र की जाएगी? फ़सल की ज़िक्र की जाएगी। और जब पूछा जाएगा अय्यु शैइन हुआ फ़ी अरज़ी ही तो जवाब में ख़ासा ज़िक्र किया जाएगा। हमने पढ़ा था कि कुली अर्ज़ी की दो किस्में हैं, एक अर्ज़ आम और ख़ासा। ख़ासा किसे कहते हैं? कि वो कुली अर्ज़ी हैं कि जो ऐसे अफराद पर बोली जाए कि जिनकी हकीकतें एक ही हो, जिनकी हकीकतें एक ही, उसे क्या कहा जाता है? ख़ासा कहा जाता है। जैसे मैंने कहा दाहिक किसे कहते हैं? दाहिक के अंदर दाहिक का मफ़हूम जो है किन पर सादिक आता है? इंसानों पर। इंसानों के अंदर दाहिक हंसने की क्या होती है? सलाहियत होती है। तो देखो, दाहिक क्या है? जिन अफराद पर बोली जा रही है उनकी हकीकतें एक ही है। अब दाहिक के अंदर जानवर तो आते नहीं है, तो जानवरों के अंदर हंसने की सलाहियत तो होती नहीं है। तो दाहिक क्या है? ख़ासा है। ख़ासा है कि ऐसे अफराद को बोला जा रहा है जिनकी हकीकतें एक ही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ख़ासा कहा जाएगा। तो जब पूछा जाए अय्यु शैइन हुआ फ़ी ज़ाती ही तो जवाब में क्या ज़िक्र की जाएगी? फ़सल ज़िक्र की जाएगी। उसे क्या कहेंगे? हम फ़सल कहेंगे। और जब पूछा जाए अय्यु शैइन हुआ फ़ी अरज़ी ही तो जवाब में क्या ज़िक्र की जाएगी? जवाब में उसका ख़ासा ज़िक्र किया जाएगा। जवाब में उसका ख़ासा ज़िक्र किया जाएगा। जब पूछा जाएगा अय्यु शैइन हुआ फ़ी ज़ातिही तो जवाब में वो माहियत ज़िक्र की जाएगी जो अपने अफराद की हकीकतों को दूसरों से जुदा कर दिया जाए। उसे क्या कहते हैं? फ़सल कहते हैं। तो वो ज़िक्र की जाएगी।
وہ ذکر کی جائے گی۔ تو دیکھو ایو شیء ہوا، مثال کے طور پر میں کہوں الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، انسان اپنی ذات میں کیا ہے، آپ کیا کہیں گے ناطق، کیا کہیں گے ناطق۔ تو دیکھو ناطق جب آپ نے کہا تو انسان کو حیوان جانوروں سے آپ نے کیا کر دیا، جدا کر دیا، تو اسے کیا کہا جاتا ہے، فصل کہا جاتا ہے۔ جب میں نے پوچھا الانسان ایو شیء ہوا فی ارضہ، تو آپ نے کیا کہا داحک، کیا کہا داحک۔ تو دیکھو جب میں نے اس کی صفت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کیا کہا داحک کہا۔ تو جب ایو شیء ہوا فی ذاتی کے بارے میں پوچھا سے سوال کیا جائے گا تو جواب میں کیا ذکر کی جائے گی، فصل ذکر کی جائے گی۔ اور جب ایو شیء ہوا فی ارضہ کے بارے میں پوچھا تو جواب میں کیا ذکر کیا جائے گا، خاصہ ذکر کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں فصل نہیں ھذا فصل الثالث الفصل، تیسری قسم فصل ہے۔ فصل کیا ہے، وہ کلی، وہ ایسی کلی ہے مقول جو بولی جاتی ہے علی شیء، کسی ایسی شے پر، فی جوابی ایو شیء ہوا فی ذاتہ، ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے بارے میں جس کے ذریعے سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں جو واقعہ اسے کیا کہا جاتا ہے، فصل کہا جاتا ہے۔ کما اذا سئل الانسان، جب انسان کے بارے میں پوچھا جائے ایو شیء ہوا فی ذاتہ، کہ انسان اپنی ذات میں کیا ہے، فیجاب، جواب دیا جائے گا کہ بانہ ناطق، کہ وہ کیا ہے، ناطق ہیں۔ وہ قسمان، یاد رکھیے فصل کی دو قسمیں، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جنس کی کتنی قسمیں، جنس قریب اور جنس بعید۔ جنس قریب کسے کہتے ہیں کہ جنس کے افراد میں سے جتنے بھی جنس کے افراد ہیں، دیکھو جوہر کے کثیر افراد ہیں، جس میں مطلق کے کثیر افراد ہیں، جس میں نامی کثیر افراد ہیں، حیوان کے کثیر افراد ہیں۔ تو جنس کے افراد سے دو یا دو سے زیادہ کر کے ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس واقعہ ہو تو اسے کیا کہا جائے گا، جنس قریب کہا جائے گا۔ اور اگر جنس بعید کسے کہتے ہیں کہ جنس کے افراد میں سے دو یا دو سے زیادہ کو ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے، اصلاح ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس نہ ہے بلکہ جواب بدل جائے تو اسے کیا کہا جائے گا، جنس بعید کہا جائے گا۔ جیسے ہم نے جسم نامی کے افراد سے سوال کیا جائے، پہلے دو سے تین سے چار سے دو تین سے ہم نے سوال کیا تھا تو جواب کیا ہو گیا تھا، بدل گیا تھا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جنس نامی بعید ہے، اس طرح جسم مطلق بھی بعید ہے، جس جوہر بھی کیا ہے، جنس بعید ہے۔ لیکن ہم نے حیوان کے افراد کو جب دو یا دو سے زیادہ کر کے اصلاح ما ہوا کے ذریعے سوال کیا تو جواب جتنی بار بھی ہم نے سوال کیا جواب حیوان ہی آ رہا تھا۔ جتنے بھی افراد ہیں آپ دو یا دو سے زیادہ کر کے اصلاح ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو کیا آ رہا تھا، وہی جواب آ رہا تھا۔ اسے کیا کہیں گے، جن سے قریب کہا جائے گا۔ بالکل اسی طرح فصل کی بھی دو قسمیں، ایک فصل قریب اور ایک فصل بعید۔ فصل قریب اسے کہتے ہیں کہ وہ فصل جو جن سے قریب کے افراد سے جدا کر دے اسے کیا کہا جائے گا، فصل قریب کہا جائے گا، فصل قریب کہا جائے گا۔ جیسے میں کہوں الانسان ایو حیوان ہوا، انسان کون سا حیوان ہے، تو دیکھو حیوان کے اندر انسان بھی داخل ہو رہے تھے، جانور بھی داخل ہو رہے تھے۔ تو میں نے کہا الانسان ایو حیوان ہوا، آپ نے کہا کہ انسان کیا ہے، ناطق۔ دیکھو ناطق نے کیا کر دیا، انسان کو حیوانوں سے جدا کر دیا، لیکن کس جنس سے جدا کر دیا، حیوان کی جنس سے جدا کر دیا۔ اور حیوان کی جنس کیا ہے، جنس سے قریب ہے۔ تو جنس سے قریب کے افراد سے جو جدا کر دے اسے کیا کہا جاتا ہے، فصل قریب کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، فصل قریب کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم پوچھوں الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، انسان اپنی ذات میں کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے، ناطق۔ کیا کہیں گے، ناطق۔ تو دیکھو ناطق کیا ہے، اس نے فصل قریب سے افراد کو کیا کر دیا ہے، جدا کر دیا، اسے کیا کہا جائے گا، فصل قریب کہا جائے گا۔ اور فصل بعید کسے کہتے ہیں کہ جو جن سے بعید کے افراد سے جدا کر اسے فصل بعید کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ الانسان ایو جسم نام ہوا، انسان کون سا جسم نامی ہے۔ تو دیکھو اب جسم نامی کے اندر انسان بھی داخل، جانور بھی داخل، درخت بھی داخل۔ اب ایسی فصل ذکر کرو کہ انسانوں کو ہم کیا کریں، جسم نامی سے کسی طرح ہم جسم نامی سے انسانوں کو الگ کر دیں۔ آپ نے انسانوں کو الگ کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے، اب دیکھو جو درخت ہے وہ حساس تو ہے نہیں، حساس ہے نہیں، تو ہم کہیں گے کہ میں نے کہا انسان وہی جسم نام ہوا، آپ کیا کہیں گے، حساس۔ جیسے حساس کا آپ نے درختوں سے انسانوں کو جدا کر دیا، تو دیکھو آپ نے جسم نامی سے انسانوں کو جدا کر دیا، درختوں سے انسانوں کو جدا کر دیا، یعنی جسم نامی سے انسانوں کو جدا کر دیا۔ تو جنس نامی کیا ہے، جنس ہے، اور کون سی جنس ہے، جنس بعید ہے۔ تو دیکھو یہاں پر آپ نے جنس بعید سے افراد کو، انسان کے افرادوں کو جدا کیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا، فصل بعید کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا، فصل بعید کہا جائے۔ تو یہ جنس قریب اور جنس بعید، جنس قریب، فصل قریب اور فصل بعید کہتے ہیں۔ وہ قسمانی، فصل قریب، فصل جو ہے دو قسم پر ہیں، قریب و بعید، ایک قریب ہے اور ایک بعید ہے۔ فالقریب، قریب جو ہے، هو الممیز، وہ ممیز ہیں، وہ کیا کہ جدا کرنے والی وہ فصل ہیں،
فل قریب ہوا، فصل قریب وہ ہے الممیز جو جدا کر دے، جو الگ کر دے، عن المشارکاتی ان سے جو شریک ہیں، فی الجنس القریبی جنس قریب کے اندر، جنس قریب کے جو افراد ہیں ان سے جدا کر دے، جدا کر دے، جو جن سے قریب ہیں ان سے جدا کر دے، اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل قریب کہا جائے گا۔ والبعید اور فصل بعید ہوا وہ ہے الممیز، ہوا الممیز وہ ہے جو جدا کر دے، عن المشارکات فی الجنسی ان سے جو شریک ہیں، فی الجنس البعیدی جنس بعید، جنس بعید کے افراد سے جدا کر اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل بعید کہا جائے گا۔ فلاولو کا ناطق للانسانی جیسے کہ انسان کے لیے ناطق، میں نے کہا انسان ایو حیوان، آپ نے کہا ناطق، تو دیکھو ناطق کیا ہے انسان کے لیے، تو ناطق جو ہے وہ کیا ہے؟ فصل قریب ہے، کیونکہ اس نے جنس قریب سے افراد کو جدا کر دیا ہے، انسانوں کو جدا کیا۔ کا ناطق للانسانی جیسے کہ ناطق انسان کے لیے، یعنی انسانوں کو ناطق نے کیا کر دیا؟ جدا کر دیا، اور جن سے قریب سے جدا کر دیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ فصل قریب کہا جائے گا۔ وثانی کالحساس لہو ای لہو ای للانسانی، اور دوسری مثال جو ہے کالحساس لہو جیسے کہ حساس انسان کے لیے، حساس انسان کی، تو کہ انسان کو جسم نامی سے جدا کر دیا، کس نے؟ حساس نے جدا کر دیا، تو جسم نامی بعید ہے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ جسم نامی جن سے بعید ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حساس کو فصل بعید کہا جائے گا۔ وللفصل نسبۃ الی النوع، یاد رکھیے فصل کی نسبت جنس کے ساتھ بھی ہے اور فصل کی نسبت نوع کے ساتھ بھی ہے، فصل کی نسبت جنس کے ساتھ بھی ہے اور فصل کی نسبت نوع کے ساتھ بھی ہے۔ یاد رکھیے فصل کی نسبت جنس کے ساتھ ہو تو اسے کہا جاتا ہے مقسم، فصل کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقسم کہا جاتا ہے۔ جب فصل کی نسبت جنس کے ساتھ ہو اسے مقسم کہا جاتا ہے، اور جب فصل کی نسبت نوع کے ساتھ ہو اسے مقوم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مقوم۔ جب فصل کی نسبت نوع کے ساتھ اسے مقوم کہا جاتا ہے، کیونکہ مقوم قوام سے ہیں۔ قوام کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اجزائے ترکیبی کو قوام کہا جائے گا، یعنی جن سے وہ چیز مل کر بنی ہے، یعنی حقیقت و ماہیت، یعنی حقیقت و ماہیت۔ انسان کیسے بنا ہے؟ حیوان ناطق، تو انسان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہیں، حیوان ناطق ہیں۔ تو مقوم اسے کہتے ہیں کہ جب فصل کی نسبت نوع کے ساتھ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقوم کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھو نوع کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق نوع ہے، حیوان ناطق نوع ہے، اس کے اندر ناطق کیا ہے؟ فصل ہے، ناطق کیا ہے؟ فصل ہے۔ تو دیکھو جب ناطق کی نسبت کی جائے نوع کی طرف تو نوع اس کے اندر اس کی کیا اجزائے ترکیبی ہے، نوع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حیوان ناطق ہے، اور حیوان ناطق نوع کی کیا ہے؟ اجزائے ترکیبی ہے، جن سے مل کر نوع مل کر بنی ہے، جن سے مل کر نوع بنی ہے، جن قوام سے مل کر نوع بنی ہے، تو ناطق انہی قوام میں سے ہیں، اس وجہ سے ناطق فصل کو کیا کہا جائے گا؟ مقوم کہا جائے گا۔ تو جب فصل کی نسبت نوع کے ساتھ ہو، جب فصل کی نسبت نوع کے ساتھ کی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مقوم، اور جب فصل کی نسبت جنس کے ساتھ کی جائے تو اسے کہا جاتا ہے مقسم۔ مقسم یعنی تقسیم کرنے والی، مقسم یعنی تقسیم کرنے والی۔ مثال کے طور پر جنس کیا ہے؟ حیوان، جنس کیا ہے؟ حیوان۔ اب حیوان کے اندر انسان بھی آ جاتے ہیں جو کہ ناطق ہیں، اور جانور بھی آ جاتے ہیں جو کہ غیر ناطق ہیں۔ اب دیکھو حیوان کے اندر انسان بھی داخل تھے، جانور بھی داخل تھے، لیکن اگر میں کہوں ناطق، اب ناطق کہوں تو ناطق دیکھو وہ فصل ہے کہ جس نے حیوان جو جنس ہے اس کو تقسیم کر دیا، اس کو کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، ناطق سے غیر ناطق کو الگ کر دیا، ناطق سے غیر ناطق کو الگ کر دیا۔ جیسے ہی میں نے ناطق کہا اس سے غیر ناطق جو جانور سارے نکل گئے۔ تو دیکھو جب ہم نے ناطق کی فصل کی نسبت کی جنس کی طرف تو جنس کیا ہوئی؟ مقسم ہوئی، جنس کو کیا ہوئی؟ تقسیم کرنے والی، تو اس وجہ سے کیا کہا جائے گا؟ اسے مقسم کہا جائے گا فصل کو۔ جب نوع کی طرف اس کی نسبت کی جائے کس کی؟ فصل کی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مقوم کہا جائے گا، اور جب جنس کی طرف نسبت کہی جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مقسم کہا جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وللفصل، اور فصل کے لیے نسبۃ الی النوع، نوع کی طرف ایک نسبت ہے، فیسمى مقوما، تو اس نسبت کے اعتبار سے فصل کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقوم کہا جاتا ہے، لدخولہ، بوجہ اس کے داخل ہونے کے، فی قوام النوع، نوع کے قوام میں، یعنی نوع کے اجزائے ترکیبی میں، حقیقت ہی، اس کی حقیقت میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ نوع کی قوام کیا تھے؟ حقیقت کیا تھی؟ حیوان ناطق تھی، اس کے اجزائے ترکیبی، نوع جن سے مل کر بنی ہے، ناطق اسی میں سے ایک ہے۔ تو جب نوع کی طرف
فصل کی نسبت نوع کی طرف کی جائے تو فصل کو کیا کہا جائے گا؟ مقوم کہا جائے گا، یعنی یہ جو فصل ہیں وہ اسی نوع سے کیا ہے، اسی نوع کی ایک اجزاء ترکیبی ہیں، اسی کی ایک قوام ہے، اسی کی ایک حقیقت ہیں۔ ونسبۃ الی الجنسی، اور فصل کی نسبت ایک جنس کی طرف بھی ہے، فیسمى مقسما، تو اس اعتبار سے فصل کو مقسم کہا جاتا ہے، لأنہ یقسم الجنس، کیونکہ یہ تقسیم کر دیتی ہیں کس کو؟ جنس کو، ویحصل قسما لہ، اور حاصل کر دیتی ہیں، حاصل کرتی ہیں قسم لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ فصل کے لیے۔ کالناطق، جیسے کہ ناطق، فہو مقوم، اس کے لیے حاصل کرتی ہے، کس کے لیے؟ جنس کے لیے کیا کرتی ہے؟ حاصل کر دیتی ہیں۔ قسم لہو کی ضمیر جنس کی طرف لوٹی ہے، اور یحصل، حاصل کر لیتی ہے قسم لہو، اس کے لیے ایک قسم، یعنی اس کی ایک تقسیم کر دیتی ہیں۔ کالناطق، جیسے کہ ناطق، فہو مقوم للانسانی، یہ ناطق انسان کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے، لأن الانسان، کیونکہ انسان ہوا الحیوان الناطق، وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق ہے، ومقسم للحیوانی، اور حیوان کے لیے کیا ہے؟ مقسم ہے، کون؟ ناطق، ناطق حیوان کے لیے مقسم ہے، لأن بالناطق، کوئی ناطق کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، للحیوانی قسمانی، حیوان کے لیے دو قسمیں، احدها، ان میں سے ایک الحیوان الناطق، ایک حیوان ناطق ہے، والآخر الحیوان الغیر